बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तेरे नाम से इब्तिदा कर रहे हैं, आजिज़ी से इल्तिजा कर रहे हैं, तू रब है, रहमत है, काम तेरा, तुझसे रहमत की दुआ कर रहे हैं। प्रोग्राम है शोबी स्पेशल और मैं हूँ शकील जाहिद। और आज शोबी स्पेशल में होने जा रहा है ऐसा स्पेशल प्रोग्राम क्योंकि हमारे स्पेशल गेस्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं। और अगर शोबिस की बात की जाए, म्यूज़िक की बात की जाए, इंसानी फलाह की बात की जाए तो एक ही शख्सियत हमारे जहन में आती है जिस शख्सियत ने जनाब अपने फ़न के ज़रिए लोगों की खिदमत का बेड़ा उठाया और आज जनाब सुगरा शफी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और पता नहीं कितने कितने बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो लेकर साथ चल रहे हैं। तो जनाब मेरे साथ मौजूद हैं इब्रारुल हक। अस्सलाम वालेकुम इब्रार भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं? लाहौर रंग के व्यूअर्स की बड़ी ख्वाहिश थी कि आप हमारे प्रोग्राम में जो है आए, क्योंकि आजकल जो आपका काम हो रहा है वो ज़्यादातर सियासत की तरफ हो रहा है और लोग जो हैं आप चाहते हैं कि सियासत भी आप करें, लोगों की खिदमत भी करें, लेकिन वो जो बड़ी खिदमत आपने वो छोड़ दी है, उसको कम कर दिया, उसकी क्या वजह है? बिल्कुल कम नहीं किया है, बल्कि वही खिदमत का काम ही ज़्यादा हो रहा है। और आप हैरान होंगे कि जो सियासत के प्लेटफॉर्म से मुझे जो शोबा मिला वज़ीर आज़म साहब ने, वो रेड क्रेसेंट का दिया। अगेन उसमें खिदमत का काम, उसमें मौका, और उसमें 15 दिनों में हस्पताल का बनना, 9 लाख लोगों को खाना लोगों से लेके लोगों को दे देना और फिर लोगों को कनेक्ट करना, बेशुमार और दीगर इस तरह के काम। और फिर दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उसकी रिकग्निशन हुई कि GIFRC ने पाकिस्तान को वाइस चेयर बना दिया कोविड वैक्सीन की जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो ये सारी चीज़ें सोशल वर्क में ही आती हैं। अच्छा, इस सोशल वर्क में जो है एक खास चीज़ मैं कहना चाह रहा था कि जब से बिल्लों का घर लोगों ने देखा है उसके बाद वो प्रीतों के घर भी चले गए, वो जनाब वो चमकीली के पास भी चले गए, वो इतने सारे नाम आपने इसमें शामिल कर दिए कि लोग अब कंफ्यूज हो गए कि बिल्लों के घर जाएं या प्रीतों को सुने या क्या आप कोई नया आपने शुरू कर दिया वो चमकीली वाला? हाँ, तो देखिए ना, हर किसी ने किसी ना किसी के घर तो जाना ही होता है। अच्छा, तो मैंने ऑप्शन दिए, बल्कि पहले तो ये था ना कि खवातीन जाया करती थी। हाँ, मतलब खवातीन मतलब घर छोड़ के जाया करती थी। अब मर्द हजरात भी घर छोड़ के जाना चाहते हैं और बड़े बड़े रन मुरीद मर्द जो हैं वो देखे गए हैं और इस मुआशरे में तो उनकी बड़ी भरमार है और खवातीन बारात लेके आना शुरू हो गई हैं। ये तो ये आपने कोई नया ट्रेंड दे दिया यार, वो कोई, और आपने बेचारे डिजाइनर्स की तो तौहीन ही कर दी। लेकिन मैं तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता हूँ हमेशा, आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके ऊपर मैंने खवातीन से ये कहा है कि आप दलेर हो, तगड़ी हो, आप जो है वो बारात को भी लेके जा सकती हैं और दूल्हे को घर लेके आ सकती हैं। और उसके बाद बहुत सारे फेसबुक पे मैंने वो देखी चीजें कि वो लड़की जो है वो बारात लेके आ रही है और मैं बड़ा हैरान हूँ। खैर उन्होंने वो शायद शुगल में किया था और वो लड़के को लेके जा रही हैं, तो कोई हर्ज नहीं है इसमें, कोई भी किसी को ले जाए, बस खुश रहना चाहिए। इब्रार जो है वो एक ट्रेंड सेटर है, वो जो ट्रेंड सेट करता है लोग उसके पीछे ही फॉलो करना उसे शुरू हो जाते हैं। अब ये ना हो कि जनाब ज़माना बदल जाए और पता लगे कि जनाब लड़के की बारात आ रही है, लड़का दूल्हा बनकर बैठा है लेकिन इंतजार कर रहा है कि एक ऐसा ट्रेंड तो ना सेट करो भाई, तब्दीली बारात लेके आप आई। अच्छा, बड़ा मजे का था, एक नया कॉन्सेप्ट था और उसमें और म्यूजिक भी उसका बड़ा खूबसूरत था। और वो आपने उसमें महविश याद को मेरे ख्याल है, हाँ महविश याद, उसको कहा कि ताहयात जो है अभी यही काम करना है। हाँ। और उसमें जो मजे के मुझे लगे थे एक दो बंद, वो ये था कि चमकीली मेजर मुंडा माइनर लगता है, ये मिन्नू तो थोड़ा जा डिजाइनर। मैंने वही कहा, डिजाइनर को तो आपने जनाब बेचारे शक में डाल दिया। जो भी डिजाइनर मैं देखता हूँ मुझे लगता है कि जैसे वो थोड़ा सा इस तरह से है। नहीं, डिजाइनर ऐसे होने में कोई हर्ज नहीं है, अगर कोई ऐसे रहना चाहता है तो उसकी मर्जी है। मैंने तो अपनी एक डिस्क्रिप्शन दी है कि इस मामले में कौन कैसा लग रहा है। लेकिन वो बड़ा एक कमाल का जो था ना। अच्छा, आपने शुरू से जब से बिल्लो का घर आया, मतलब एक उस वक्त दुनिया किसी और तरफ जा रही थी, मतलब जब बिल्लो का घर आया तो हर बंदा भंगड़े की तरफ चला गया, सारी दुनिया एक ट्रेंड जो है ऐसा सेट कर दिया कि, तो ये पहले से सोचा था कि मैंने ये ट्रेंड सेट करना है जब मैं आऊँगा इस फील्ड में, क्योंकि आपकी फील्ड तो एजुकेशन की थी, आप तो पढ़ाया करते थे, फिर उसके साथ ही आपने जब इस तरफ आए तो ऐसा पढ़ाया लोगों को कि सब आप फॉलो करना शुरू हो गए। असल में तो हट के बात करनी चाहिए ना, जो बातें हो चुकी हैं पहले कई बार, तेरी आंखों की मस्ती के फलाने, ये बहुत हो गया है ना आंखों की मस्ती, उससे बाहर निकलें। मेरे पास एक लड़का आया, आशिक कुरैशी साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह था, मेरे बड़े प्यारे दोस्त थे, उनकी कोशिश होती थी कि हर किसी को हम प्रमोट करें। तो एक बार एक लड़का था, उसने गाया था गाना
ون پاؤنڈ فش, ویری ویری نائس. وہ انگلینڈ سے آیا تھا. ہاں, تو عاشق صاحب لے کے آئے, کہتے ہیں یار اس کا ذرا گراف ڈاؤن جا رہا ہے, اس کو تم نے مشورہ دینا ہے. تو میں نے کہا اچھا آپ بتائیں آپ نیا کیا لکھ رہے ہیں. کہتا جی میں نے بڑا اچھا لکھا ہے کہ تیری آنکھوں کے جو ڈورے ہیں گلابی جیسے فلانا. میں نے کہا ایک منٹ ہے, میں کہا تو بیٹا ریڑھی تو تھلے نہیں اترنا, ٹھیک ہے. میں کہا تو اس کی وجہ ہے. میں نے کہا آپ کا ہیٹو ہے 1 پاؤنڈ فش. اب میں نے کہا تم سنگاڑے لا, تو گول گپے لا, لڈو پیٹھیاں, جو مرضی, کوئی لاہوری, کوئی ملتانی, کوئی بلوچستان کی ڈش لگا لو, کچھ لگا لو, اکھاں لے پاسے نہیں جانا تو بیٹا. وہ میں نے کہا ایریا تمہارا, اس کی میں نے کہا ایک آدھ گانا البم میں تمہارا ہو جائے, جیسے میں نے دیا You don't seem to know I love you baby, ٹھیک ہے نا. اب میرے اس سے یونا سے ہٹ کے تھا, وہ ایک آدھ کامیاب, وہ بڑا اچھا ہے. لیکن اب میں سارے گانے انگریزی کے بنانا شروع کر دوں تو مجھے, تو میں پنجابی اور اس کی اس انداز سے میں بہت زیادہ باہر مجھے نہیں جانا چاہیے, میں سمجھتا ہوں, کیونکہ وہ ہٹ ہوا ہے نا, لوگوں نے اس طرح سے ایکسیپٹ کیا ہے, تو وہ آپ ضرور دیں ٹو بی آن دا سیف سائڈ. ساتھ آپ ایکسپیریمنٹس کرتے رہیں. کریشن جو لازمی ہے, تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کسی کے لیے. اپنا ایک جانرا ڈیولپ کیا آپ نے, اور اس سے زیادہ ہٹے نہ, اس سے زیادہ دور نہ جائیں. تو اس لیے میں نے اپنے چمکیلی اور یہ وہ کچھ چیزیں جو دی ہیں اس میں ایک ایلیمنٹ آف بھنگڑا, بیکاز لوگ دے وانٹ ٹو سوئم. بھنگڑے کے ساتھ کامیڈی بھی شامل کر دی. ہاں دیکھیں کامیڈی اور بھنگڑا اس کا بڑا گہرا تعلق ہے, کیونکہ آپ جب خوش ہوتے ہیں تو آپ کا بھنگڑا ڈالنے کو دل چاہتا ہے, اور آپ کی خوشی کو انہینس کرتا ہے کوئی اچھا جوک. آپ ایک جوک آتا ہے, وہ آپ کے ایسے ہیپی ہارمونز ریلیز کرتا ہے باڈی میں سے, آپ کے چہرے پہ اسمائل آتی ہے, یو لک بیٹر, آپ کے جسم کے اندر کرنٹ آتی ہے. اور اگر وہ ایک سے ایک جوک ہو تو آپ کے علاوہ لوٹ پوٹ ہوتے ہیں. تو اسی طرح اگر آپ اس میں میوزک بھی ہو تو پھر آپ بھنگڑا ڈالنا شروع کر دیتے ہیں, آپ ڈانس کرتے ہیں, آپ انجوائے کرتے ہیں لائف کو. اس پرٹیکولر ٹائم کے اندر آپ اپنی ساری انزائٹیز بھول جاتے ہیں, کتنا آپ نے قرضہ چڑھا ہوا وہ بھول جاتے ہیں, کتنا دیگر, اور وہ ہر وقت یاد رکھنا بھی اچھا نہیں ہے. تو اس سے ہٹ کے کبھی آپ انجوائے کریں لائف کو. تو اس کے لیے یہ میوزک تھیراپی, یہ بھنگڑا تھیراپی, یہ جوک تھیراپی, رونے کے لیے بھی ہیں گانے. سانو تیرے نال, وہ کیا نام ہے, بیگا بیگا سا یہ دسمبر ہے, یا پھر ماں تو چیتے انہوں ہٹ دی نا, وہ والا ایسپیکٹ بھولنا نہیں ہے ہم نے. وہ ہاں, اس نے کہا تھا نا انور کی سرے بس میں سخن آئی ہے باری, کیا جانیے یہ شخص ہنسا دے کہ رلا دے. تو یہ دونوں ایسپیکٹ ہیں دنیا کے ساتھ رکھیں. تیرے رنگ رنگ, مطلب وہ ایک اسپرچل سائیڈ ہے اس کی, پھر ایک پولیٹیکل سائیڈ ہے. سر جلائیں گے روشنی ہوگی, اس سجالے میں فیصلے ہوں گے, روشنائی بھی خون کی ہوگی, اور وہ فاقہ کش قلم جس میں جتنی چیخوں کی داستانیں ہیں ان کو لکھنے کی آرزو ہوگی. کیا بات, ٹھیک ہے نا. تو وہ ایک انگ جو ہے, آپ اس کو ایک انقلابی انگ کر, تو ہماری شخصیت کے ڈفرینٹ پہلو ہوتے ہیں جس کو اوپر ریفلیکٹ کرنا چاہیے باری باری ہمیں, اور پھر یہ آپ آگے چل سکتے ہیں. کسی ایک کو پکڑ کے بھی بیٹھنا مناسب نہیں ہے, لیکن جو چیز آپ کی سپر ہٹ ہے, ساتھ انسان خود کو بدلے, جس طرح کا چل رہا ہو ماحول اس کے حساب سے اس کو رنگ لینا چاہیے ایسے ہی. اور اچھا تھوڑا سا, کیونکہ میرا جہاں تک میں آپ کو جانتا ہوں تصوف کے حوالے سے بہت لگاؤ ہے آپ کا. تیرے رنگ رنگ جب آپ نے پڑھا تو میرے خیال ہے کہ پوری دنیا میں وہ رنگ آپ کا جو تھا وہ چڑھ گیا. تو اگر لاہور رنگ کے ہمارے جو ویورز ہیں ان کو تھوڑا سا تیرے رنگ رنگ سنائیں گے تو ہمیں بہت اچھا لگے گا.
واہ 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 کیا بات ہے. اور یہ رنگ ایسا ہے کہ یہ رنگ ہر رنگ پہ چڑھ جاتا ہے. تصوف پہ ایسا رنگ یہ خود لکھا تھا؟ الحمدللہ اللہ نے لکھوایا تھا, میں اس قابل تو نہیں ہوں. اور یہ لیکن حق بات ہے نا, اصل میں ہم سوچتے تو رہتے ہیں نا ہر وقت کہ یار اللہ نے اتنا کچھ دیا, ہم شکر نہیں کرتے. اور اللہ خود بھی کہتا ہے کہ آپ لوگ نا شکرے ہیں, اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. تو اگر ہم کبھی سوچیں اس پہ تو پھر ہمیں کم از کم اتنا تو ضرور کہنا چاہیے کہ کم سے کم مجھ کو لوٹا دے وہ روح اور جسم کی جنگ جنگ, تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ. شیطان تو لگا ہی ہوا ہے ساتھ, اس نے نہیں ہٹنا, لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے کس کو زیادہ توجہ دینی ہے, کس کے ساتھ جنگ ہے. شیطان کے ساتھ جنگ ہے یا اس کے ساتھ جس کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. کیا بات ہے, بہت اچھی بات. اور یہ یہاں کیونکہ ہم نے جانا ہے ایک بریک پر, تو جناب ہم لیں گے چھوٹی سی بریک, کہیں مت جائیے گا, ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. Minhaj University recognizes your potential. Job placements, scholarships are at the heart of affordable education. Minhaj University, where dreams come true. We can take you there. Admissions open. कोविड-19 की आजमाइश की घड़ी में आलमी मयार के मुताबिक 600 बेड्स पर मुश्तमिल चौधरी मोहम्मद अकरम हॉस्पिटल राविन रोड के दरवाजे आपके लिए हमा वक्त खुले हैं. 24 घंटे फ्री इमरजेंसी, सेमी प्राइवेट वार्ड्स और प्राइवेट रूम्स की सहूलत. तमाम अमराज के इलाज के लिए सैकड़ों माहिर प्रोफेसर्स, कंसल्टेंट्स और डॉक्टर्स 24 घंटे आपकी खिदमत के लिए मौजूद. अपने पाकिस्तानियों का साथ निभाने के लिए सुपीरियर फाउंडेशन ने कोरोना पेशेंट्स के लिए 5 करोड़ रुपए की खुसूसी स्पॉन्सरशिप दी है. सेहत इंसाफ कार्ड और मुस्तहिक मरीजों के लिए किसी भी तरह के ऑपरेशन और इलाज की मुफ्त सहूलत. मुकम्मल इलाज और सेहत के लिए CMA हॉस्पिटल राविन रोड तशरीफ लाएं. वेलकम बैक जी, शोबी स्पेशल में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं. और हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब रेड क्रिसेंट के चेयरमैन और हमारे दिलों में बसने वाले इब्रारुल हक. तो इब्रार में ये पूछना चाहूंगा कि कहाँ सुरों से खेलना, जनाब लोगों को भंगड़े पर नचाना, बल्कि उंगलियों पर नचाना मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, और कहाँ आप ये जनाब ये 24 डिपार्टमेंट हैं हमारे हलाल अहमर के, इतना मुश्किल जो है आपको टारगेट दे दिया गया, और किस तरह से आप अचीवमेंट कर रहे हैं, कहाँ से आप उसको सुर को कैसे मैनेज करते हैं और उन लोगों को कैसे मैनेज करते हैं? अल्लाह का बड़ा करम है. इससे पहले सहारा आपने देखा, उसमें भी डिजास्टर मैनेजमेंट, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी टीम आपको मिल जाए तो एक अच्छे लीडर का विजन होता है. और याद रखें, हर शख्स को हर चीज का नहीं पता होता. आपने सिर्फ अपनी बुनियादी IQ की बुनियाद पर बताना है कि किस टीम से मैंने क्या काम लेना है, और फिर उसके बाद आपको विजन देना होता है. और इन दिस केस मैंने क्या किया, मैंने पूरे दुनिया के जितने भी हिलाल अहमर चल रहे थे तो मैंने उनको सामने रखा कि वहां पे क्या क्या काम है. सब सर्च किया सबको? हाँ, सबसे पहली चीज होती है रिसर्च करें. अब आप रिसर्च करें, आपको पता चल जाता है सबसे अच्छा काम वहां हो रहा है. फिर उनके रिसोर्स को भी नहीं, यार वो जापान है, हम पाकिस्तान है, तो उसको तो जरा साइड पे रखो. इंडिया को देख लो, लेकिन इंडिया में भी कोई खास काम नहीं हो रहा था, उसकी बात है. मुझे उसकी थोड़ी सी तसल्ली भी हुई. मैंने कहा अच्छा 2-4 और जो टर्की है जो, अच्छा उनके फिर रिसोर्सेज, उनके प्रोजेक्ट्स, उनका क्या ग्लोबल ट्रेंड्स को फॉलो कैसे करना है, क्या क्या काम हो सकते हैं वो निकाले. फिर उसके बाद अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, स्वॉट एनालिसिस कहते हैं, कि वो देखा कि किधर किधर पॉजिटिव चीजें, नेगेटिव क्या है. तो नया नया आया था, मुझे पता ही नहीं था. मैंने कहा जानकारी कैसे हासिल करें, तो मैंने एक सर्वे कंडक्ट करा दिया. अच्छा, 16 ग्रेड से जो ऊपर वाले थे उनके लिए अंग्रेजी में, नीचे वालों के लिए उर्दू में. एक मैंने उनसे वादा किया, 100 बंदे को मैंने अपने ऑडिटोरियम में बिठाया. मैंने कहा इस पे आपने लिखना है कि इस इदारे को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, आपके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में क्या कमजोरियां हैं, किस तरह ठीक है, कौन बंदा खराब है, कौन अच्छा है, सारा कुछ लिखो. एक वादा है मेरा कि ये फॉर्म सीधे मेरी गाड़ी में जाएंगे, वहां से मैं घर ले जाऊंगा, किसी को नहीं बताऊंगा किसने किसके बारे में क्या लिखा. आप हैरान होंगे कि अगले दिन मेरे पास पूरे डिपार्टमेंट्स की डिटेल्स मौजूद थी कि कौन क्या कर रहा है, किधर कितना काम होने वाला है. ठीक है, तो ये अल्लाह की तरफ से दी हुई एबिलिटीज होती हैं, उसमें कोई वो नहीं करना चाहिए. मुझे याद है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. शायद ये एक आर्ट गैलरी में आपने जनाब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो वहाँ यूथ पार्लियामेंट का आपने ऐलान किया था. हाँ. और उस वक्त मैंने आपसे एक सवाल किया था कि मैंने कहा था कि आप या तो सियासत में आएंगे
کیونکہ یوتھ ہمارے جو ہے کل آبادی کا 68-69% ہے, تو آپ اس کو کیپچر کر رہے تھے اس وقت آپ نے بالکل سیاست کا کوئی اعلان نہیں کیا, تو یہ لیڈر پہلے سے موجود تھا. میں سمجھتا ہوں اگر آپ کو اللہ نے ایسی صلاحیت دی ہو تو آپ کو بہتری کے کام کرنے چاہیے, اس طرف آنا چاہیے, بیکاز آپ کے ملک کو ضرورت ہے اس کی, ہے نا. یہ بہت بڑی ایک رسپانسبلٹی ہے کہ اگر آپ اچھا لکھ سکتے ہیں اور آپ اچھا نہیں لکھ رہے تو زیادتی کر رہے ہیں. سو اگر آپ کوئی کام اچھا کر سکتے ہیں بھلائی کا, کیونکہ یہ عارضی دنیا ہے, اس میں آپ کو فیم بھی مل گیا, پیسہ بھی مل گیا, اور آپ نے نیکی کا کام بھی کر لیا, تو اور کیا آپ کو چاہیے. تو اس کو جتنا بڑا کریں گے اتنی آپ کی فیملی کی رسپیکٹ بھی ہے اور آخرت میں بھی آپ کو فائدہ ہے. میڈیکل کالج بھی بنا لیا. اچھا پہلے تو صرف یہی تھا کہ جن میں وہ بناؤں گا, ہاسپٹل بناؤں گا, اللہ نے بنا دیا, مطلب پوری دنیا میں پھر کے پوری دنیا نے ساتھ دیا آپ کا کہ آپ دوسرا جو تھا ایک کھلاڑی تھا پہلے, اس کا نام ہمارے وزیر اعظم ہے پاکستان جنہوں نے شوکت خانہ بنایا. پھر اس کے بعد پہلا جو تھا ہمارا پاکستانی جو گلوکار تھا, اور لیکن لوگ اس کے بنگلوں پہ ڈانس کرتے تھے, لیکن اس کو شاید اس چیز کا علم تھا کہ یہ لوگ جو مجھ سے پیار کر رہے ہیں مجھے اس پیار کا جواب جو ہے وہ پیار کی صورت میں دیں گے. پوری دنیا سے لوگوں نے آپ کا انتخاب کیا, آپ نے جناب سمرہ شفیع میڈیکل کامپلیکس لوگوں نے اعتبار کیا, یہ بڑی بات ہے. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ لوگوں نے, میں نے ان سے کہا کہ میں بناؤں گا تو انہوں نے کہا یہ بنا دے گا. تو وہ ایک میں سمجھتا ہوں اللہ دلوں میں ڈالتا ہے, اس میں میرا کوئی کمال نہیں. بات وہی آ جاتی ہے کہ اس کو جتنا شکر کریں وہ کم ہے. لیکن میں نے یہ ضرور کیا کہ میں نے سب سے پہلے اپنے پیسے لگائے, اور میں نے وہ زمین خریدی, وہ گورنمنٹ نہیں دے رہی تھی مجھے, اس کو میں نے ٹرانسفر کرایا سہارا کے نام, اور پھر اس کے اوپر تعمیر شروع کرا دی. جو میرے کانسرٹس آ رہے تھے وہ ادھر ہی پیسے لگ رہے تھے. آج بھی اگر آپ گوگل کریں نا تو آپ حیران ہو جائیں گے. مجھے کسی نے اس دن شارٹ بھیجا کہ بیسٹ سیلنگ آرٹسٹ آف پاکستان, اوپر لکھا ہوا ابرار الحق, تو میں ہنس پڑا, یہ نہیں ہو سکتا. میں خود کرتا ہوں, میں نے خود گوگل کیا بیسٹ سیلنگ آرٹسٹ آف پاکستان, تو ٹھک اوپر ابرار الحق آ گیا. نصرت فتح علی خان صاحب تیسرے نمبر. تو میں بڑا حیران, میں نے پہلے سوال تھا اپنے آپ سے کہ پیسے کتنے سارے, جتنا بیسٹ سیلنگ اگر ہے تو پیسے, تو وہ پھر ذہن میں آؤ ہو پیسے تو ناروال لگے ہوئے ہیں, لیکن اللہ کا شکر ادا کیا صحیح جگہ پہ لگ گئے. وہی آپ کے اعتماد, ورنہ ہماری ایک اداکارہ ہے وہ انہوں نے بڑی دیر سے وہ ٹرسٹ ایک بنایا ہوا ہے وہ, لیکن وہ میرا جی بھی کچھ کرنا چاہ رہی ہیں لیکن وہ ہو نہیں رہا. وہ آپ سے بھی پہلے کی میرے خیال ہے ٹرسٹ انہوں نے بنایا ہوا ہے, نہیں مجھے پتا, لیکن بہرحال بہت سارے لوگ انسپائر بھی ہوئے اور بھی لوگ انہوں نے کیا. لیکن یہ کام ہر بندے کا ہے نہیں, یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اور اس میں پھر ظاہر ہے آپ کو محنت بھی کرنی پڑتی ہے, قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں, جو ہر بندہ اتنی نہیں دے سکتا لمیٹڈ سائڈ. تو ابھی جو اگلا ہے نا وہ پروجیکٹ, وہ کینسر ہاسپٹل کا ہے. اچھا, جو ایک مشکل پروجیکٹ ہے, تقریباً بن گیا ہے وہ, جو پاکستان کو. میں لوگوں سے کہوں گا, آپ کا پروگرام لوگ دیکھتے ہوں گے, کہ کینسر ہاسپٹل میں جو 2 مشین صحیح ہوتے ہیں نا, لینئر ایکسیلریٹرز, وہ ایک مشین $25 لاکھ کی ہے. اب وہ ڈالر کا ریٹ اوپر گیا تو ہمارا پروجیکٹ اور لیٹ ہو گیا. یعنی کہ ایک مشین جو ہے 45 کروڑ یا 50 کروڑ پہ ایسے کرے گی. باقی بن گیا ہے, 2 مشینز ہماری رہتی ہیں. تو دعا کریں کوئی اللہ کا بندہ ایسے پروگرام دیکھ رہا ہو, وہ کہ یار برار میں لے دیتا ہوں تمہیں, تو ہمیں مشین ہی لا کے دے دے. پہلے اسی طرح ہوا جب سہارا کا جب اسٹارٹ کیا, تو اسی طرح لوگوں نے کہا کہ جی ہم یہ کر لیتے ہیں, ہم فلان چیز کا ذمہ اٹھا لیتے ہیں. میں کہتا ہوں کئی لوگ اس طرح سے سوچتے ہیں کہ یار میں اکیلا ہوں یا میرے 1-2 لوگ ہیں, میں نے مر جانا, یہ میری اربوں کی پراپرٹی, یہ کس کام کی, چلو یار میں اس کام میں دے دیتا ہوں, یہ کینسر ہاسپٹل چلتا رہے گا. مر تو ہم نے بھی سب نے جانا ہے, سوچے نا ذرا, ہم سب نے 100 سال کے بعد جتنے لوگ بھی ہیں یہاں پہ, بچوں سمیت موسٹلی نہیں ہوں گے سارے, کوئی نہیں ہوں گے, لیکن اس طرح کے پروجیکٹس رہیں گے تو ہمارا نام گونجتا جائے گا. جو اپنا حصہ لکھوا جائے گا اس کو چلتا رہے گا, یار کینسر ہاسپٹل میں یار وہ مشین. اب ہمارے یہاں پہلے گنگا رام ہاسپٹل, اس طرح کے کوئی ہاسپٹل ہیں وہ دنیا میں نہیں ہیں, وہ لوگ جا چکے ہیں لیکن ان کا نام چل رہا ہے. وہ چاہے مسلم تھے یا نہیں تھے, انسانیت کی خدمت کی انہوں نے, تو آج وہ چیزیں چل رہی ہیں. اچھا, میں ایک سوال یہاں کرنا چاہوں گا کہ ساری فیملی جو تھی فوج میں گولیاں چلا رہے ہیں جناب, توپیں چل رہی ہیں, اور اتنا وہ آپ نے کیسے یہ اس کی طرف خیال کر لیا کہ یار یہ, انوار صاحب کو میں جانتا ہوں, کرنل صاحب اور جناب پھر میجر صاحب, اور گھر میں سارے جو تھے آرمی تھی, تو کیسے ممکن ہو سکا کہ آرمی کو چھوڑ کے اور یہ ایک بالکل دوسری سائڈ پر آ گیا؟ بس اللہ کی طرف سے ہی ہے, میں کیا اس کا جواب دے سکتا ہوں. یعنی اگر دونوں بھائیوں کو کہے نا گانا سنا دو تو بھاگ جائیں گے سارے یہاں, اتنا ماشاءاللہ سے وہ برا گاتے ہیں, اور ذمہ داری کے ساتھ وہ گائیں گے, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یار آپ کہیں گے یار تسی پلیز بندوق ہی چلایا کرو, تم یہ چھاڑتے ہو. اگر آپ کو بندوق چلانے کا کہا جائے
تو اس میں میں- چلا لوں گا. اچھا. ہاں کیونکہ میں نے وہ ہم بچپن سے ہی وہ ہوتا تھا نا ایک شوٹنگ کا شوق وہ سارا وہ میرا, بلکہ میں نے ایک عجیب سا ریکارڈ بن گیا ہے. اب میں بتاؤں گا تو لوگ کہیں گے یار یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. اس طرح کا بتانا نہیں چاہیے. کس کے وہ کٹ لگتی ہے کہ میرے دادا ابو نے شیر مارا تھا, اس ٹائپ کی بات ہو جاتی ہے. ایک دفعہ ہم لوگ شکار کے پر گئے تو میرے ساتھ بڑے بھائی اور ان کے ایک دوست سے کرنل جہاں داد, وہ بڑے پراپر شکاری تھے نا. ہم لوگ تو ناڑی والے تھے, وہ بڑے پراپر والے شکاری. تو مجھے, میں چھوٹا بھائی تھا, مجھے انہوں نے ایئر گن پکڑائی ہوئی, ہاں ڈائنا کی چھرے والی. اچھا اب اس میں اچھی گن تھی, مطلب وہ ان کے پاس دونوں کے پاس 12 بور تھی. اب باتیں کرتے کرتے جا رہے تو ایک دم جھاڑی میں سے تیتر اوپر اڑا, تو دونوں سیدھی کرتے رہ گئے نا. اچھا میں نے یہاں پہ رکھا, would you believe, اور یہ نہیں تھا میرا کہ میں اس میں سے دیکھ کے نشانہ ایسے رکھ کے میں نے یوں فائر کیا اس سے نا شرے والی بندوق سے, اور تیتر یوں گھومتا ہوا نیچے. یقیناً تیتر کی بیچارے کی قسمت ہری ہوئی تھی, مجھے بھی پتا ہے. لیکن جو اس کے اوپر امپریشن پڑ گیا نا بھائی جان کے دوست پہ, کرنل جہانداد, وہ آج تک یاد کرتا ہے. یار برار وہ برادر جو تم نے وہ کر دیا, یو ڈونٹ ایون نو کہ کتنا بڑا ہی تمہارا اڑتا ہوا تیتر ایئر گن سے تم نے پٹکا دیا. تو اس کے بعد میں نے تو رکھ دیا, میں نے کہا بس میں ایک دن میں ایک ہی تیتر مارتا. اس کے بعد کیونکہ وہ ہو نہیں سکتا تھا دوبارہ, ہو گیا تھا وہ. تو نشانہ میرا ادروائز بھی میرا برا نہیں ہے, ہاں, لیکن اتنا اچھا بھی نہیں ہے کہ میں اڑتا تیتر. وہ ایک اتفاق ضرور ہوا تھا, لیکن یہ ہے کہ وہ گا نہیں سکتے. اور آپ لیکن یہ بھی تو ابرار بھائی, یہ بھی تو محاذ ہے نا, کلچر محاذ ہے. آپ جس پر لڑ رہے ہو اور سپہ سالار بن کر لڑ رہے ہو, ہمارے کلچر, کسی بھی ملک کا کلچر اور اس کی جو اسپورٹس ہوتی ہے وہ شناخت ہوتی ہے دوسرے ملکوں میں. آپ شناخت ہیں پوری دنیا میں پاکستان کی, نصرت فتح علی خان شناخت ہے ہمارے پورے پاکستان کی پوری دنیا میں. تو یہ بھی تو ایک محاذ ہے, یہاں بھی تو کسی نے لڑنا تھا نا. کیونکہ مجھے یاد ہے کہ سونیا گاندھی جو انڈیا کی ایک لیڈر ہیں, انہوں نے جب ہمارے یہاں سٹار پلس وغیرہ چلا کرتا تھا, لوگ بڑا شوق سے جناب ڈرامے بھارتی دیکھا کرتے تھے, تو انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ آج ہم نے ثقافتی جنگ پاکستان سے جیت لی ہے. لیکن آپ جیسے لوگ پھر 95 یا 96 کی بات ہے, پھر آپ جیسے لوگ پھر آگے آئے, پھر آج ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں الحمدللہ کہ آپ ہم سے کبھی نہیں جیت سکتے. جب تک ہمارے پاس ابرار موجود ہے, جب تک نصرت فتح علی خان, نور جہاں, مہدی حسن, ان کی یادیں ہمارے ساتھ موجود ہیں, تب تک. اور ابھی ہمارے پاس رات فتح علی خان موجود ہیں, ہمارے پاس عاطف اسلم ہیں جو ابھی بھی وہاں جا کر گا رہے ہیں. مطلب کسی بھی محاذ پر اللہ کے فضل سے ہمیں جو پاکستانیوں کو شکست نہیں دی جا سکتی. ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم, اور ہو رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن. آپ نے درست فرمایا کہ دونوں سائیڈز پہ ہم نے اچھا کھیلا ہے, اور انشاءاللہ لذیذ اچھا. صرف یہ ہے کہ کبھی گورنمنٹ کو بھی تھوڑا سپورٹیو آرٹ اور کلچر کی پروموشن کے لیے اگر ہو جائے. اصل میں ہمارے بنیادی نوعیت کے مسائل ہیں نا, تو ہم اس میں سے ہم نکل رہے ہیں. اللہ نے چاہا تو اب نیک نیت حکمرانوں کی حکمرانی ہے. یہ میں بات بطور آرٹسٹ کہہ رہا ہوں, اتنا مجھے پتا ہے, کیونکہ آرٹسٹ بڑا ایک نرم دل کا ہوتا ہے, ایک پولیٹیکل ورکر نہیں کہہ رہا. اور اگر میں پولیٹیکل شو بھی نہیں ہے, شوبز کا شو ہے, شوبز کی بات. مجھے لگتا ہے انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ لذیذ بڑی بہتری نظر آئے گی, اللہ کرے. اچھا میں عام آدمی کی اگر بات کروں, ہم جو مطلب جو فنکاروں کی بات کروں, عام آدمی کی بات کروں, تو کچھ لوگ کچھ تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ جی یہ 1 مہینے میں 2 بار پیٹرول جو ہے مہنگا ہو گیا. مطلب اس طرح کی بھی باتیں پولیٹکس میں ہمارے سامنے جو آ رہی ہے, جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں ذرا تھوڑے سے ڈپریسڈ ہوئے ہیں. وہ کوئی شک نہیں ہے اس میں. اب وزیر اعظم نے اوپر والے پیسے گھر تو نہیں لے کے جانے, یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے جو اخراجات ہیں پورے ملک کو چلانے کے وہ پورے کرنے. اور پھر کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ یار دیکھو عمران خان نے مایوس کیتا ہے, تو کئی سوچنے والے یہ بھی سوچتے ہیں کہ کہیں لوگوں نے تو عمران خان کو مایوس نہیں کیا, کیونکہ کہتے تھے وہ عمران خان کے جب ہماری حکومت آئے گی لوگ ٹیکس دینا شروع کر دیں گے. تو کیا ہم نے ٹیکس دینا شروع کر دیا؟ یہ سوال ہوا ہے جو ہمیں سب کو اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا. کیا جتنا ہمارا ٹیکس بنتا ہے ہم اتنا دے رہے ہیں؟ کیونکہ جتنا ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس کے لیے پھر ہم سب کو بحیثیت قوم اوپر آنا پڑے گا اور سوچنا پڑے گا. اس نے کہا تھا نا جبر کا موسم کب بدلے گا, ہم بدلیں گے تب بدلے گا. بالکل جناب, ہم اپنے آپ کو بدلیں گے تب بدلے گا انشاءاللہ. وہ کسی شعر مجھے یاد آ گیا کہ خواہش سے نہیں گرا کرتے پھل جھولی میں,
وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا, کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے, اپنے حصے کا دیا اب خود ہی جلانا ہوگا. تو سب نے جب سب اپنا اپنا کردار ادا کریں گے تبھی تبدیلی جو ہے حقیقت میں آئے گی. اچھا, ہم نے یہاں پر لینی ہے ایک چھوٹی سی بریک آپ کی اجازت سے, تو ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. کا نام لو یار. تو میں نے کوشش کی ہے کہ ہر کسی کو تھوڑی سی ایک نمائندگی دیں تاکہ وہ پیار محبت بھی کر سکیں, خوش رہیں. اچھا, وہ ایک پریتو بھی تھی نا ایک, اس میں ایک بڑا ایک نئی چیز میں شامل کری, وہ پتہ نہیں وہ کیا تھا, وہ اس طرح. ہاں, وہ ایک وہ کیا آئیڈیا تھا, بالکل آج تک نہ پہلے ہوا نہ بعد میں ہوا. ہاں, وہ شاید نہ ہی ہو, لیکن کیونکہ کسی کو پہلے وہ کرنا, پہلے اس کو سیکھنا پڑے گا نا. ہاں, آپ کر سکتے ہیں ویسے, میں کر لوں, لیکن آپ کوئی کرے گا تو وہ کہے گا یار یہ ہویا ہوا آئیڈیا اتنا. تھوڑا سنا دے. پریتو میں نویا کر لے, پریتو میں نویا کر لے, بے نسلا کر لے, پریتو میں نویا کر لے. لو جی, میں نے فیصلہ کیا اپنے اب کانسرٹس کے دوران ان کو میں نے لے کرنے کے لیے رکھنا ہے. صرف اس لیے رکھنا بھائی, مجھے لوگ گھوڑا سمجھ لیں گے. نہیں, وہ دور سے آپ کو دیکھیں وہ آ گیا جو پیچھے لے نہیں کرتا وہ آ گیا. اچھا, پہلے زمانے یہ ہوا کرتا تھا جب ہمارے یہاں صرف پیٹی تھا نا, کہ کوئی ایک گزر بھی جاتا تھا کسی سین میں سے, چونکہ اور کوئی انٹرٹینمنٹ تھی نہیں, تو اس کو وہ یار یہ فلاں بندہ جس نے فلاں یہ اس سین میں گزرا تھا پی ٹی وی سے. مطلب اس وقت یہ ایسا ہوتا تھا. اب تو کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور لوگ جو ہیں بھول جاتے, اتنا زیادہ کمپٹیشن ہو گیا ہے. آپ نے کبھی ٹک ٹاک وغیرہ نہیں بنائی؟ نہیں. آج کل ٹک ٹاک بڑا لوگ جو ہے شوق سے کام کر رہے ہیں ٹک ٹاک پر, کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا, اور یہ ٹک ٹاک پہ نوجوان بچے ان کو موقع دیں, اپنے آپ کو پروموٹ کریں. ہر بندہ ہر چیز کرتا ہو اچھا نہیں لگتا, میں سمجھتا ہوں I don't want to do that. ویسے وہ بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں, میرے پاس آئے ہوتے ہیں. جب کوئی جیسے میں نے کینسر ہاسپٹل شروع کیا تھا تو میں نے سارے ٹک ٹاکرز کو بلایا تھا, بلاگرز کو. میں نے کہا بھائی یہ تم لوگوں کا پروجیکٹ ہے, یہ یوتھ کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں میں ہاسپٹل, اس کی تم نے پروموشن کرنی. تو بیچارے لگے رہے ہر طرف. اور میں ان کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ کوئی نیکی کے کام میں ضرور پارٹیسپیٹ, کوئی بلڈ ڈونیشن کیمپینز ہم کرتے رہتے ہیں ریڈ کریسنٹ کے پلیٹ فارم پہ, ان کو سپورٹ کریں. سہارا کے لیے ہم فنڈز کلیکشن کرتے ہیں, کینسر ہاسپٹل ہے, دیگر پروجیکٹس ہیں اس طرح کی. اور ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو ہم آر سی سی شروع کرنے جا رہے ہیں, جیسے ہوتا ہے نا این سی سی ہوتا تھا, نیشنل کیڈٹ کور, بندوق چلانا سکھاتے تھے, ہم یہ آر سی سی کر رہے ہیں, ریڈ کریسنٹ کور, ہم سانس چلانا سکھائیں گے. اچھا, ہاں, مطلب کہ سانس بند ہو گیا کیسے چلانا ہے, زندگی کیسے بچانی ہے. سنیک بائٹ ہو گیا ہے, فائر انجری ہو گئی ہے, ڈراؤننگ ہو گئی ہے, ڈوب گیا بندہ, ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, ہارٹ اٹیک ہوا ہے, فوری طور پہ کیا کرنا ہے. اپ ٹو 59% جانیں بچائی جا سکتے ہیں, یہ آئی ایف آر سی کہتا ہے. تو اگر یہ یوتھ کو آ جائے تو کتنا بڑا کام. جو جتنے بھی ولاگرز, بلاگرز اور ٹک ٹاکرز ہیں وہ اس کام کو اٹھا لینا, ساتھ ساتھ اپنی مستیاں کرتے رہیں, وہ بڑی ضروری ہیں, کیونکہ اس کے لیے رونق لگی رہتی ہے. آپ کی مستیاں بھی جاری ہیں اور وہ کام بھی. ہاں, اصل کام ہی یہ ہے کہ آپ رونق سے کام کریں. رونق میلے سے آپ دنیا کے بڑے بڑے کام کر سکتے. ضروری نہیں کہ ایک بڈھا آدمی سیڈ موٹا ٹیڈ وہ سارا یہ کام کر رہا ہے, نہیں. یہ آپ لوگوں نے پاکستان کو آگے جو کھڑا کرنا ہے نا, وہ اسی طرح کہ آپ نے شغل میلے کے اندر اچھے کام اور فوکس طریقے سے وہ بھی کرنے ہیں, اس کو بھی رکھنا ہے, دنیا کو بھی رکھنا ہے, آخرت کو بھی رکھنا ہے. تو اس طرح آگے چلے گا اور یوتھ تو انجوائے کر کے کرے گا. سارے بڑے بڑے کام یہ پاکستان یوتھ نے بنایا تھا, ٹھیک ہے, بالکل, پاکستان یوتھ نے بچایا بھی ہے انشاءاللہ, اور پاکستان یوتھ ہی اس کی پاکستان کی ترقی بھی میں ایک کردار ادا کرے گا اس طرح کے پروجیکٹس میں شمولیت اختیار کر کے. یوتھ پارلیمنٹ کا کیا بنا آپ کی؟ چل رہی ہے ماشاءاللہ. ابھی دیکھیں ہمارا پرسوں ترسوں کشمیر کے اوپر ایک بہت بڑا وہ منسٹری آف فارن افیئرز کے اندر ایک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. پچھلے دنوں 4-5 ایکٹیویٹیز کرائی ہیں, گورنر ہاؤس میں کرائی ہے, پھر شاہ محمود قریشی صاحب بھی تشریف لائے تھے, پچھلے دنوں اسلام آباد میں ہوئی. تو یوتھ پارلیمنٹ اپنا کام کر رہی ہے. اس کا بھی دیکھیں نا, ویژن از ٹو امپاور دا ینگ پیپل ود این ایبلٹی ٹو انڈرسٹینڈ دی امپورٹنس آف دیئر رول ان سوسائٹی, کہ رول کیا ہے ان کا سوسائٹی میں, کرنا کیا ہے. تو اس میں شیڈو پارلیمنٹ, شیڈو کیبنٹ, وہ ساری چیزیں وہ بن رہی ہیں. کہ آپ کو اگر کسی کو ہم نے لا منسٹر بنا دیا ہے, اب اس کو پتا ہے میں لا منسٹر بننا ہے تو مجھے کیا کیا چیزیں آنی چاہیے. اسی طرح زراعت کا منسٹر بننا ہے تو اس کو کیا, تو وہ اس کی ایکسپرٹیز نوجوانوں کی ڈیولپ ہوں گی, اس فیلڈ میں وہ کام کریں گے, کل جا کے وہ بڑے لیڈرز بنیں گے. ضرورت تو نہیں نا کہ بادشاہ کے پتر نہیں بادشاہ بننا ہے,
تو ان نوجوانوں کو موقع دینا ہے, ہم نے ان کو اتنا امپاور کر دینا, یہ کہیں گے بیٹا ہماری باری آنے دو, ٹھیک ہے نا, اب ہماری باری ہے, اور اس کے لیے کوئی ہمیں نہ پیسے کی ضرورت ہے. ہم وہ وقت لانا چاہتے ہیں جس میں پیسہ ضرورت نہ بنے الیکشن لڑنے کی اور پرائم منسٹر بننے کی. ایک عام لڑکا یا لڑکی اٹھ کے پاکستان سے وہ کہہ سکے گی کہ میں ٹیلنٹڈ ہوں, آئی وانٹ ٹو بی دی نیکسٹ پرائم منسٹر آف دس کنٹری. میں وہ وقت دیکھنا چاہتا ہوں پاکستان میں کہ اس میں کوئی ضروری نہ ہو کہ آپ کے نانا ابو, دادا ابو یا آپ کے ابو وزیر اعظم یا صدر ہوں, ایک عام آدمی بھی بن سکے. وہ وقت لانا ہم نے ایسے سوچ, یہی سوچ جب یہ ووٹ دیا تھا تحریک انصاف کو, لوگ کہتے ہیں کہ یہی سوچ تھی, یہی سوچ لے کے جو ہے ووٹ دیا تھا. اب لوگ کو تھوڑے سے جو ہے, کیونکہ اس میں سب سے مہنگی جو میری بات ہوئی, سب سے کسی چیز پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے, صرف اعتراض ہے مہنگائی پر. جو عام عوام ہے اس کو کیا ہو رہا ہے, باہر کیا ہو رہا ہے, اندر کیا ہو رہا ہے, کون کھا گیا, کون لے گیا, کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ نہیں کہتے ہیں کہ جی جب جو ہمیں تو وہی حکمران چاہیے کہ جو مہنگائی ختم کر دے, زندگی آسان کر دے. دیکھیں ایک تو بات طے ہے اور آپ کے علم میں بھی ہے کہ مہنگائی ہر دور میں بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ کے جو قرضے استعمال ہوتے ہیں اس میں ایک بڑی قسط جو ہے نا وہ ادا ہو جاتی ہے قرضوں کا سود ادا کرنے کے لیے. تو یہ بھی بدقسمتی سے الزام آتا ہے کہ آپ پہلے سے زیادہ قرضے لے رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے سود ادا کرنا ہوتا ہے. اچھا, جب اپوزیشن میں تھی تحریک انصاف تو مہنگائی کو ہی لے کر جو ہے وہ اقتدار میں آئی تھی کہ بھی ہم مہنگائی کو ختم کر دیں گے. مہنگائی سے زیادہ میں یہ کہوں گا کہ کرپشن کو لے کر آئی تھی. دیکھیں کرپشن جو ہے وہ اگر انفارچونیٹلی آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں نا تو یہ کسی نہ کسی کی کرپشن کی وجہ سے پہنچے ہیں. ورنہ ہمارے ادارے مضبوط ہوتے, ہماری کارپوریٹ گورننس ہوتی آرگنائزیشنز کے اندر, ہماری ایکسپورٹ امپورٹ کا بیلنس ٹھیک ہوتا, ہمارے فورن ریمیٹنسز پہلے سے زیادہ ہوتے. تو یہ جتنا بگاڑ پیدا ہو گیا ہے نا, آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک مہنگائی اوپر کی طرف جاتی جا رہی ہے, اس کو اس ٹیمپو کو پہلے کم کرنا پڑے گا. اور ملکوں کی تقدیر دیکھیں نا, ایک گھر کا بجٹ جب آپ بنانے نکلتے ہیں اس میں ٹائم لگتا ہے, تو جو ایک ملک کا بجٹ بنانے لگتے ہیں اس میں ٹائم بھی لگتا ہے, اور اس میں میں پھر وہی بات دہراؤں گا کہ قوم کو ساتھ دینا پڑے گا, ٹیکسز دینے پڑیں گے. اگر ہم سب مل کے اس ملک کی ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے تو صرف اچھا بندہ وزیر اعظم لگانے سے کچھ نہیں ہوگا. جبر کا موسم کب بدلے گا, ہم بدلیں گے تب بدلے گا. میں اس وقت جبر کا لفظ تو بیچ میں سے نکالوں گا, میں اوور آل کہوں گا صبر کا ہو گیا. اب تو صبر کا کہہ دے. آپ قرآن کی آیت لے لیں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. ایک چند لوگوں کا گروپ جو بہت ہی زبردست کام کر رہا ہو وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک نیچے سے سپورٹ عوام کی نہیں ہوگی. اچھا چلیں, اس کو بھی, یہ تو عام کی بات ہوگی. آپ فنکار ہیں اور فنکار آپ سے بہت زیادہ امیدیں لگائے بیٹھے جب آپ آئے ریڈ کریسنٹ کے چیئرمین بنے, اور ان کو پتا ہے کہ آپ نہ بھی ہوں تو آپ حکومت میں ہیں, آپ بہت زیادہ قریب ہیں وزیر اعظم کے. اور مطلب اس وقت اگر یہ کہا جائے کہ آپ حکومت میں ہیں تو غلط نہیں ہوگا. آپ ممبر پارلیمنٹ چاہے نہیں ہیں, لیکن آپ کے پاس اتنے ریسورسز ہیں کہ آپ چاہیں تو کوئی بھی کام کروا سکتے ہیں. تو فنکاروں کے لیے جو فنکاروں کے حالات ہیں اس وقت, رات 10 بجے کی پابندی, پھر کورونا آ گیا, کہ فنکار بہت زیادہ پریشان ہے, اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ایک تو رات 10 بجے والی پابندی ختم ہو گئی ہے کل سے. ہاں اچھا, تو وہ اب ریسٹورینٹس بھی کھلے رہ سکتے ہیں, ایونٹس بھی چل سکتے ہیں. تو کورونا دیکھیں اس کو ہم نے بڑا ٹیکنیکلی کنٹرول کیا, اسی لیے آج دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے. اور لوگ پوچھتے ہیں, ورلڈ اکنامک فورم نے وزیر اعظم کو پوچھا بلا کے, بتاؤ کیا کیا تم لوگوں نے یار پاکستان. حالانکہ پاکستان ایک پسماندہ ترین اور ایک سمجھ لیں کہ تعلیم کی کمی اور ہر مصیبت یہاں پہ تھی, پھر بھی کورونا کو فائٹ کیا ہے اللہ کے کرم سے. میں سب سے پہلے کہوں گا اس میں کوئی شک نہیں, حقیقت بات ضرور کرنی چاہیے, اور ساتھ تھوڑی بہت ایفرٹ ضرور گورنمنٹ کو اپریشیٹ ہمیں کرنا چاہیے. جو سمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی تھی, پریسیجن لاک ڈاؤن کی پالیسی, یہ میں نے دی تھی بائی دا وے. اچھا, پریسیجن لاک ڈاؤن تھا کہ سمارٹ لاک ڈاؤن تو وزیر اعظم نے دیا تھا, اس کو فردر جا کے نا جن علاقوں کے اندر وہ تھا نا, بہت اچھا تھا وہ, پورے ملک کو بند کرنے سے بہتر تھا. ہاں, اس میں ہمارے والنٹیئر جا کے کھانا پرووائڈ کرتے تھے کہ آپ باہر نہ نکلیں, آپ گھر پہ تشریف رکھیں, ہم لے آتے ہیں, کوئی کام ہے مجھے بتائیں وہ سارا. تو وہ پریسیجن لاک ڈاؤن. سو یہ ساری اسمارٹ پالیسیز کی وجہ سے آج اللہ کا شکر ہے کہ ہماری اکانومی بہتری کی. دنیا کی تو ختم ہو گئی اکانومیز, اب مہنگائی کی بات کر رہے ہیں, وہ تو گھٹنے ٹیک گئی ہیں ان کی اکانومیز, ہماری سٹیبل ہے, اور اس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں. اس پہ پھر اللہ کی طرف سے ایک نیت کا بھی فرق پڑتا ہے,
दुआओं का भी फर्क पड़ता है, अल्लाह की रहमत का भी। ब्लेसिंग। अच्छा, फनकारों का मैंने सवाल किया था कि फनकारों के हवाले से कुछ आपने भी एक ऐलान किया था कि रेड क्रिसेंट की तरफ से जो कोरोना में मुतासिर हुए लोग, तो उनमें से कितने लोगों को जो है वो फंड जो है वहां से दिया गया है? फनकार, सहाफ़ी और जितने आपके साउंड ऑपरेटर हो गए, लाइट ऑपरेटर हो गए, सामान उठाने वाले हो गए, इनकी फहरिस्तें हमने बनाई हुई हैं। और मैं वही बात करूंगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बदकिस्मती से कुछ ऐसे लोग थे, अनासर, जिनको खैर अभी तो हमने वहां से फारिग कर दिए। अच्छा। वो रुकावटें डाल रहे थे कि किसी भी तरह से ये ना हो सके। देखिए वो, अब मैं डिटेल उसकी में नहीं जाऊंगा, लेकिन जिस कदर मुझे अंदर से रेजिस्टेंस थी ना, वो टिपिकल ब्यूरोक्रेसी, अच्छा, उसको खत्म करने में मुझे बड़ा वक्त लगा, 1 साल लगा है। और मैंने उन्हीं लोगों से काम भी लिया है, अल्लाह के फजल, क्योंकि अच्छे लोग भी थे उसमें, अच्छे लोगों की वजह से। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो रेजिस्टेंस थी ना कि हमने चीजें खुद बांटनी है, वो क्योंकि मैं ही वंडा अपने लोगों की, मैंने कहा यार देखे, आप 3, 4, 5 लोग मिलके जिसमें डिप्टी कमिश्नर को भी शामिल कर लें ताकि वो वेरीफाई करे, तो हम मोस्ट वल्नरेबल को दें। ये ना हो कि मतलब आप अपने दोस्तों को बांट के आ जाएं, ये तो कोई तरीका नहीं। नहीं, आप पुलिसिंग करते हैं हम पे। मैं पुलिसिंग नहीं करता, मैं सिर्फ एक ऐसा निज़ाम बनाना चाहता हूं जो ट्रांसपेरेंट हो, लोगों तक चीज पहुंचे। तो उसको रेजिस्टेंस मिली है अंदर, जिसकी वजह से ना सहाफियों को मिला है ना उसको मिला। उसके लिए फिर हमने क्या किया, बिकॉज वो अपनी बात पे अड़े हुए थे, हम नहीं बांटना है, तो मैं ये चाह रहा था कि इस निज़ाम के तहत बांटो। उन्होंने कहा नहीं, मैं ठीक है, हमने एहसास प्रोग्रामों की लिस्टें मंगवाई हैं और उस तरीके से हमने फिर चीज़ों को बांटा है, क्योंकि वो मोस्ट फिर मुझे बेहतर लग रहा था कि हम उस तरीके से। तो हो गया। अब ऐसा है कि हंसते गाते मुस्कुराते, बल्कि आज मुझे खुशी इस बात की है कि हमने शोबिस का प्रोग्राम, तो शोबिस का है, लेकिन आप वाला विजन जो है हमने इसमें मैसेज भी पहुंचाया, इंसानियत का मैसेज। कहते हैं कि मजहब, मिल्लत, इंसानियत, और ये यूथ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं यूथ को ये सजेस्ट करूंगा कि ये वाला प्रोग्राम जरूर देखें, बिकॉज आपकी अपनी पर्सनैलिटी अपब्रिंगिंग में आपको ये फायदा देगा। तो यही हमने अपना मैसेज भी कन्वे किया है और शोबिस की बातें भी हुई हैं, हंसना खेलना भी हुआ, वही उसी तरह आप वाले विजन की तरह से हमने, तो प्रोग्राम का वक्त जो है वो इख्तिताम पजीर हो गया। तो मैं चाहूंगा ये कि मैं इजाजत लूं और आप अपने किसी खूबसूरत सॉन्ग से इसका जो है इख्तिताम करें। तो जनाब, इसके साथ ही शकील जाहिद को इजाजत दीजिए। आपकी मोहब्बतों और नवाजिशों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। You don't seem to know I love you पाकिस्तान, सानू तेरे नाल प्यार हो गया, साडा दिल बेकरार हो गया, पाकिस्तान सानू तेरे नाल प्यार हो गया, साडा दिल बेकरार हो गया।